अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। आज हम बात करेंगे अदलिया की, जजों के ज़ाब्ता अखलाक की, जिसमें हाल ही में तरमीम हुई है। और ये तरमीम ऐसे वक्त में हुई है कि जिस वक्त एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने बेटे की शादी की तकरीब में कुछ ऐसे मेहमानों को बुलाया कि इस नए ज़ाब्ता अखलाक की भी संगीन खिलाफ वर्जी नज़र आई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी करदा नए ज़ाब्ता अखलाक की, जिसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि वफाकी आइनी अदालत के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्टों के जो जजेस हैं, ये किसी किस्म की भी समाजी, सफारती या सियासी तकरीब में शामिल नहीं होंगे और उसके अलावा किसी भी तकरीब में जाने के लिए उनको चीफ जस्टिस की इजाज़त चाहिए होगी। और इस तकरीब की इजाज़त के हवाले से ये तरमीम अभी चंद दिन पहले ही की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में, और उससे पहले मुकम्मल पाबंदी लगाई गई थी तमाम जजों पे कि वो किसी किस्म की सियासी, समाजी, सफारती या और किसी तकरीब में ये शरीक नहीं हो सकेंगे। अब खिलाफ वर्जी किसने की, कैसे हुई, ये आज ही की खबर है बुनियादी तौर पर, बल्कि एक दिन पहले की खबर है। इस्लामाबाद में यहाँ के एक मकामी 5 स्टार होटल के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के बेटे की शादी हुई। एक वलीमा था और उस तकरीब के अंदर जो तस्वीर अभी बाहर आई हैं, हम ये देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने बेटे की शादी की तकरीब में बहुत से सियासतदानों को भी मदऊ कर रखा था और उनमें कोई छोटे नाम नहीं, चेयरमैन सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी थे उनके। और जो ज़राए से इत्तलात मिली हैं उसमें नून लीग के इरफान डोगर और PTI के आमिर डोगर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और दीगर सियासतदान भी कुछ इसमें शामिल हुए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे सियासतदानों की तकरीबात में या सियासी तकरीबात में जजों को शरीक होने से नए ज़ाब्ता अखलाक में वाज़ेह तौर पे रोका गया है, मना किया गया है या फिर उनकी शिरकत को मशरूत किया गया है चीफ जस्टिस की इजाज़त से, तो क्या इसका ये मतलब है कि जजेस अगर जा नहीं सकते तो सियासतदानों को अपने घरों में भी नहीं बुला सकते? सियासतदानों को अपने निजी महफिलों में, अपने फैमिली फंक्शंस में, ख़ानदानी तकरीबात में भी मदऊ नहीं कर सकते? मकसद तो यही है कि जजों को तमाम सियासी शख्सियात से दूर रखा जाए और किसी किस्म का ताकि तनाज़ा पैदा ना हो, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सियासतदानों के जो मुकदमात हैं वो हाई कोर्टों में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आते हैं। तो क्या जज अगर जा नहीं सकते तो क्या सियासतदानों को बुला भी नहीं सकते? जी हाँ, ज़ाब्ता अखलाक का बुनियादी फ़लसफ़ा यही है, मकसद यही था इन तकरीबात पे पाबंदी का कि वो सोशलाइज नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे सियासतदानों के साथ। तो सोशलाइज तो उनकी तकरीबात में जाके भी होता है और या उनको आप अपनी निजी महफिलों में मदऊ करें तो भी जजेस सोशलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए वाज़ेह तौर पे लग ये रहा है और मेरी राय में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उस अपने ही बनाए गए ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि वो मौजूदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक सीनियर रुकन भी हैं, तो बतौर सीनियर चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के, तो उन्होंने अपने ही बनाए गए इस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि इन सियासतदानों के अंदर मौजूदा चेयरमैन सेनेट का होना, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी मौजूदगी जो है इस वजह से भी ज़्यादा काबिल एतराज़ हो जाती है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हो जाती है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और जो हाल ही में इंतखाबात हुए थे उसमें उनके मद्दे मुकाबिल जो थे एडवोकेट तैमूर मलिक, PTI से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हल्के से उनकी कामयाबी को मुल्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। ये मामला मुल्तान हाई कोर्ट में आया था
اور وہاں پہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے بطور جج لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سید یوسف رضا گیلانی کا کیس سنا بھی، اور ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس انتخابی عذرداری میں بار بار تاریخیں ڈالی گئیں، کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ضمنی انتخابات ہوئے تو اس کے بعد وہ جو اعتراض تھا سید یوسف رضا گیلانی پہ وہ پھر نپٹا دیا گیا، اور یوں جسٹس سرفراز ڈوگر نے سید یوسف رضا گیلانی کا معاملہ اپنے سامنے انہوں نے نپٹایا بھی اور سنا بھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سید یوسف رضا گیلانی کے جو فرزند ہیں علی موسیٰ گیلانی، ان کے خلاف بھی ملتان سے ہی پی ٹی آئی کی مہر بانو جو ہیں انہوں نے ایک الیکشن اپیل لے کر آئے ملتان بینچ لاہور ہائی کورٹ میں، اس کو بھی جسٹس سرفراز ڈوگر نے ہی سنا اور اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا، اور اس دوران چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے وہ ایلیویٹ ہو کے بلکہ تبادلہ ان کا ہو گیا اور وہ اسلام آباد میں آ گئے۔ تو یہ آج کی یہ جو تقریب ہوئی تھی کل کی جسٹس سرفراز ڈوگر کے فرزند کی شادی کی، اس تقریب میں کہا گیا ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ اس تقریب میں موجود تھے۔ اب یہ بڑی ہی ایک عجیب بات ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں گو کہ انہوں نے وہ بھی ملتان سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور سید یوسف رضا گیلانی بھی ملتان کی ہی ایک فیملی ہے، بڑی فیملی ہے اور بہت پرانی ان کے وہاں پہ سیاسی اثر و رسوخ ہے، تو ان کو بلانا کیوں ضروری تھا؟ کیا وجہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے وہ اس سے گریز نہیں کر سکے؟ اس سے گریز نہ کرنے کی وجہ تو یہی ہے کہ وہ بھی ملتان سے ہیں، مگر یہی وہ امتحان ہے ضابطہ اخلاق نے جو ایک پریزنٹ کیا ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے لیے کہ وہ کسی سیاستدان کے ساتھ پبلکلی سوشلائز نہ کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ بظاہر ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پہ آئی ہے بلکہ جاری ہوئی ہے، جس کے اندر سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ مہمانوں کی ایک قطار ہے، گروپ فوٹو ہے، اس میں سینٹر میں کھڑے ہیں اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سائڈ پہ کچھ مہمانوں کے بعد کھڑے ہیں، اور دولہا جو کہ وکیل ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بیٹے، وہ بھی اس گروپ فوٹو میں موجود ہیں۔ اور بائی دا وے جسٹس سرفراز ڈوگر کے جو بیٹے ہیں جو وکیل ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں۔ اور اس تقریب میں یوسف رضا گیلانی بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تو نہیں کر رہے تھے، مگر ڈیفینیٹلی ان کی وہاں موجودگی سوال اٹھاتی ہے کہ ماضی میں اگر یہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور سید یوسف رضا گیلانی کے اتنے نجی تعلقات ہیں تو پھر ماضی میں سید یوسف رضا گیلانی یا ان کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کے خلاف جو انتخابی عذرداریاں وہ ملتان بینچ میں بیٹھ کے سنتے رہے، وہ انہوں نے کیوں سنی؟ انہوں نے معذرت کیوں نہیں کی ان درخواستوں کی سماعت کرنے سے؟ تو یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے ججوں کو سیاسی، سماجی، سفارتی ایسی تقریبات پہ جانے سے ڈسکریج کیا جاتا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے مہمانوں کی طرف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کا کیا تعلق ہے ایک ہائی کورٹ کے جج سے؟ بظاہر تو ہر کوئی جانتا ہے کیا تعلق ہے، لیکن کم از کم قانونی اعتبار سے اور آئینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی وزیر داخلہ ہیں جن کے ماتحت اداروں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں مقدمات سنتے ہیں۔ ایف آئی اے کے خلاف سینکڑوں ریٹ درخواستیں آتی ہیں، نیشنل انویسٹیگیشن سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے خلاف سینکڑوں درخواستیں آتی ہیں۔ آئے دن ایئرپورٹ سے امیگریشن حکام جو ہیں وہ نوجوانوں کو آف لوڈ کرتے ہیں، اور ان کی درخواستیں بھی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ان کے ججز سنتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاپتہ افراد کے معاملات ہیں اس میں بھی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ہر دوسرے مقدمے میں فریق ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد پولیس کے خلاف درخواستیں ہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں درج کراتی اسلام آباد پولیس، تو اس کے خلاف بھی 22A سے اپیلیں
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے اور ان کے ججوں کے سامنے آتی ہیں، تو وزیر داخلہ تو ہر دوسرے کیس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے غائبانہ طور پہ بنفس نفیس جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی دعوت دی، اور ذرائع کے مطابق جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ شاید موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، اب آپ یہ اندازہ لگائیں نون لیگ کے اسلام آباد کے MNA ہیں، اور وہ ان کے خلاف انتخابی غداری کی درخواستیں دیگر نون لیگ کے جو اسلام آباد کے MNA ان کے ہمراہ تھی، اور وہ درخواستیں جو ہیں ان کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور بہت سارے قانونی معاملات ہیں جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے ریلیٹڈ ہیں اور CDA سے بھی ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ میں وزیر داخلہ کی جو بات کر رہا تھا ان کی موجودگی، اب اگر یہ سارے پبلک کے سامنے، چاہے ان کی تصویر محسن نقوی کے سامنے آئی یا نہیں، کچھ MNA تو تصویریں لگانا بھی شروع ہو گئے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بیٹے کی تقریب میں اپنی شرکت کے حوالے سے، مگر اس تقریب میں بھی جو لوگ آئے ہوں گے تو ان کے ذہن میں کیا ہوگا کہ اس چیف جسٹس کے سامنے کیا محسن نقوی یا نون لیگ کے خلاف درخواستیں لے کر جانا مناسب ہوگا؟ یہ ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، ایک شک پیدا ہوتا ہے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو ویسے تو عامر ڈوگر صاحب جو PTI کے ماشاءاللہ سے رہنما ہیں، اور عرفان ڈوگر صاحب جو ہیں نون لیگ کے رہنما ہیں، یہ دونوں تو ڈوگر ہوتے ہوئے ان کو بلایا گیا، مگر یہ دونوں بھی باقاعدہ سیاستدان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا گیا ضابطہ اخلاق جو ہے اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ تو ایک ہی ملتی ہے کہ موقع ایک بار ملتا ہے، شادی ہر روز نہیں ہوتی، ہاں اگر دوسری شادی ہو تو اور بات ہے، لیکن عام طور پہ شادی ہر روز نہیں ہوتی۔ پھر کون حکومت میں ہوگا، کون بچوں کی شادیوں میں آئے گا، یہ تاریخ میں جائے گا کہ ہمارے بچے کی شادی میں فلاں بھی آیا تھا تو فلاں بھی آیا تھا۔ تو یہ جو اپرچونزم ہے، یہ جو موقع پرستی ہے، یہ مجبور کر دیتی ہے کبھی کبھی ججوں کو بھی، منصفوں کو بھی، کہ وہ اپنے ضابطۂ اخلاق کو کچھ دیر کے لیے بالائے طاق رکھ دیں۔ اچھا، اب جو ضابطۂ اخلاق میں ترمیم آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ یہ ضابطۂ اخلاق پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوریجن کیا ہے۔ یہ اچانک سے یہ ضابطۂ اخلاق کہاں سے آ گیا کہ کوئی جج کسی تقریب میں نہیں جائے گا؟ جو سب سے اوریجنل ضابطہ اخلاق ہے اس میں پہلے سے یہ موجود تھا کہ ججز کو اوائڈ کرنا چاہیے، کہ ججز از خود گریز کریں، اور ہر جج ضابطہ اخلاق کے حوالے سے اپنے فیصلے خود کرنے کا مجاز تھا، اور اس میں کوئی چیف جسٹس کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ چیف جسٹس بھی ایک جج تھا بالکل انہی کی طرح۔ وہ بینچ پہلے تو ماسٹر آف دا روسٹر تو تھا، وہ بھی ختم ہو گیا پھر، تو چیف جسٹس بھی جب بینچ پہ بیٹھتا ہے تو اس کی بھی ایک ووٹ ہوتی ہے، کبھی کبھی اکثریتی فیصلے جو ہیں ان میں چیف جسٹس کا اقلیتی فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے چیف جسٹس کی کوئی اہمیت نہیں تھی پرانے والے ضابطہ اخلاق میں، اور تمام ججوں سے کہا گیا تھا کہ یہ جو ضابطہ اخلاق ہے، یہ جو ضبط ہے، اس کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، تو یہ جو ضبط ہے یہ تمام ججز کو خود فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ سب کے سب سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ سب کے سب برابر ہیں۔ مگر جو ضابطہ اخلاق پھر لایا گیا اس میں گریز کا لفظ نکال کے انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں جائے گا، منع کر دیا گیا۔ چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، اب جب وہ لکھ دیا کہ نہیں جائیں گے آپ ایسی تقریبات میں، تو پھر چیف جسٹس کو پھر ان کی ٹانگ اوپر رکھ دی گئی، اور یہ ترمیم کر دی گئی ابھی 2 دن پہلے ہی کہ تقریبات میں شرکت اگر بہت ہی ضروری ہے تو چیف جسٹس اس کی منظوری دیں گے۔ یہ جو چیف جسٹس کی منظوری سے تقریبات میں شرکت کی بات ہے، یہ تو بڑی ہی شرمناک ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں یہ چیف جسٹس سے کوئی کم عقل رکھتے ہیں، ان کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، چیف جسٹس کا بڑا دماغ ہوتا ہے، اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے، اس نے باہر کی ڈگری کی لی ہوتی ہے، لا کی ڈگری۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ہی شرمناک ہیں کہ چیف جسٹس کو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس جج کو کس تقریب میں جانا ہے اور کس جج کو کس تقریب میں نہیں جانا۔ یہ بڑا ہی ایک ان لاجک اور غیر منطقی قسم کا اختیار ہے
جو چیف جسٹس کو سونپ دیا گیا ہے. تو میری رائے میں تو یہ اختیار ہونا نہیں چاہیے. ہر جج اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہونا چاہیے. وہ سب سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور اپنے تجربے اور تعلیم کی بنیاد پہ وہ یہاں آتے ہیں. کسی چیف جسٹس کے قابلیت کی وجہ سے کوئی جج نہیں لگتا. یہ اور بات ہے کہ آپ اس کا ایک ووٹ ہے جوڈیشل کمیشن میں، مگر وہ بھی محض ایک ووٹ ہے. وہ ووٹ تو محسن اس کا وزیر قانون کا بھی ہے. بائی دا وے وزیر قانون کی بھی اطلاع ہے کہ وہ بھی اس تقریب میں شریک ہوئے تھے. تو یہ چیف جسٹس کو جو اختیار دے دیا گیا ہے، اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اتنے بچے ہوتے ہیں، اتنے نادان ہوتے ہیں کہ چیف جسٹس ان کو بتائے گا کہ بیٹا آپ نے ادھر جانا ہے نہیں جانا، بچے آپ نے ادھر جانا ہے اس تقریب میں نہیں جانا، آپ جا سکتے ہیں آپ نہیں جا سکتے. مطلب تقریب ایک ہی ہو تو اس اختیار کے حساب سے تو چیف جسٹس کو اختیار مل گیا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ والا جج نہیں جائے گا، یہ والا جج جائے گا، کیونکہ اختیار ہے چیف جسٹس کے پاس. یہ بڑی مذاق خیز قسم کا پہلے تو ضابطہ اخلاق کو تبدیل کیا گیا، پھر جو ہے جو ضبط اخلاق ہے اس کا اختیار بھی جو ہے وہ چیف جسٹس کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ بھئی اگر کسی نے جانا بھی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود چیف جسٹس جو ہے وہ کس سے پوچھ کے جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس بھی تو ایک جج ہے، ایک انسان ہے. آخر چیف جسٹس بھی تو انسان ہوتے ہیں، تو وہ کس سے پوچھ کے جائے گا؟ وہ اپنے بارے میں کیسے فیصلہ کرے گا کہ مجھے اس تقریب میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ وہ تو اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ترمیم لائی گئی ہے اس ضابطہ اخلاق میں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یا پرانی وجہ ہم سب کو پتہ ہے. جب جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطا من اللہ اور دیگر کچھ ججز کو بیرون ملک میں دعوت دی گئی، وہاں پہ آئین اور قانون کے حوالے سے لیکچرز کے لیے انہیں بلایا گیا بڑی یونیورسٹیوں میں، تو اس وقت یہ محسوس کیا گیا یہاں پہ رہ جانے والے ججز کی طرف سے کہ شاید وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی باہر کے ملک کی یونیورسٹی بلائے اور ان سے لیکچر لیا جائے. تو اس کے بعد سے پھر یہاں پہ ضابطہ اخلاق کے نام پہ پابندیاں لگائی گئی، کیونکہ جسٹس منصور اور جسٹس عطا من اللہ نے باہر جا کے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی کچھ بڑا ناقدانہ اپنی رائے دی تھی اور چیزیں کہی تھیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ آئین کے دفاع کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جس کا ججوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اس سے روکنے کے لیے پھر یہ ضابطہ اخلاق لایا گیا کہ کوئی بیرون ملک نہیں جائے گا، چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا. NOC چیف جسٹس دیں گے. کیوں بھائی؟ چیف جسٹس کوئی ماں ہے اور یہ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے یہ دودھ پیتے بچے ہیں کہ ان کو ماں بتائے گی کہ بیٹا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو یہ ایک بڑا ہی ایک عجیب سا ضابطہ اخلاق ہے جس پہ اب تو عمل ہو رہا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پہ اوپر کیا کوئی ضابطہ اخلاق لاگو نہیں ہوتا؟ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جب اپنی نجی محفلوں میں، تقریبات میں، فیملی فنکشنز کے اندر سیاستدانوں کو جب بلاتے ہیں تو وہ کس سے پوچھتے ہیں؟ موجودہ ضابطہ اخلاق میں کیا لکھا ہے کہ کیا شادیوں میں سیاستدانوں کو بلایا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس تو بلا سکتا ہے، کیونکہ ضابطہ اخلاق میں یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اجازت دینی ہے. تو کیا جو دیگر ججز ہیں وہ چیف جسٹس سے پوچھ کے یوسف رضا گیلانی کو بلائیں گے یا دوسرے سیاستدانوں کو بلائیں گے؟ تو یہ ایک عجیب سی کھچڑی سی بنا دی ہے ضابطہ اخلاق کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم اعتماد، ججز کے باہمی اعتماد بھی ختم ہو چکا ہے، اور ریاست کے اندر حب الوطنی اور وطن سے غداری کے حوالے سے عجیب و غریب ڈیفینیشنیں آنا شروع ہو گئی. ریاست کی اپنی ڈیفینیشن بھی ایسی ہے. تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کے ججوں کو کنٹرول اس ضابطہ اخلاق کے ذریعے کیا جا رہا ہے، مگر صرف ان ججوں کو کہ جو کنٹرول میں نہیں آتے، جو پہلے سے ہی کنٹرول میں، ان کے اوپر کوئی ضابطہ اخلاق لاگو نہیں ہوتا. وطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.